نحمد ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So, dear brethren and my sisters, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. कुछ वक्फे के बाद आपके साथ हाज़री है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने ये जो इनिशिएटिव लिया था यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ने, आई मीन इस्लाम नॉट इस्लामिक सेंटर है, इस्लामिक काउंसिल ने, तो उसके उन्वान से ब्रदरहुड एंड लीडरशिप, जिसमें हमने ब्रदरहुड को कवर करने की कोशिश की है। और उसके लिए हमने जो टॉपिक्स और जो वो चूज़ किया था वो कारकुनान के बाहमी ताल्लुकात, उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रद्द बदल के साथ हमने उसको कंटिन्यू किया था। तो इसी को आगे लेके चल रहे हैं। ये उस सिलसिले का एक आज का आखिरी प्रोग्राम है जिसमें हम कंक्लूड करेंगे अपनी उसको। थोड़ा सा एक जायज़ा ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की, क्योंकि बीच में गैप भी रहा है, तो हम सबको रिफ़्रेश होने के लिए। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने कवर्ड किए थे अपनी पिछली नशस्तों में, जिसमें से हमने ये चेक किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि ब्रदरहुड की इम्पोर्टेंस क्या है, और टीम बिल्डिंग को भी मुख्तलिफ उन्वानात हैं इस चीज़ के। कहीं ब्रदरहुड कहा जा रहा है, कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहा जाता है, और कहीं टीम बिल्डिंग कहा जाता है। तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, और किसी भी जगह में दो या तीन से ज़्यादा लोग जब जमा होते हैं तो उनके लिए कुछ कायदे कवानीन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको करने से वो टीम तक़वियत पाती है, और कुछ चीज़ें की वजह से वो टीम पारा पारा हो जाती है या उसका काम नहीं हो पाता। तो उसी के तहत हमने डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी नागज़ीर खुसूसियात हैं जो कि कलीदी हैसियत रखती हैं किसी भी टीम के लिए, स्पेशली उस टीम के लिए जो तहरीक इस्लामी से अपने आप को वाबस्ता कहती है, जिसका बैकग्राउंड इस्लामिक है। जो कुछ लोग जो इस्लामिक बेसिस पे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं, और एक मिशन और एक एक ऑब्जेक्टिव लेके उनके सामने है। तो जो मिशन और ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो नागज़ूरी खुसूसियात है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इखलास नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुर्बानी का होना जज्बा। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि आदमी इंसाफ पे होना चाहिए, चाहे वो बात उसके खिलाफ ही क्यों ना जाए, और चाहे उसके भाई बहनों और उसकी फैमिली की उसमें हो, लेकिन इंसाफ की बात और हक़ की बात जो है वो हर जगह कहनी चाहिए। और स्पेशली ऑफिशियल फोरम में तो हमेशा हक़ की बात करनी चाहिए, बिला अ, लगे लिपटे हुए। जब हम किसी फोरम में होते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के हमारे दरमियान डायरेक्ट रिश्ता होता है। हम किसी के भाई नहीं होते, हम किसी के दोस्त नहीं होते। हम उस वक़्त अपनी ईमानदारी से अपना जो कुछ हमारा नज़रिया होता है, जो कुछ हमारे हमने हासिल किया होता है, उसको पेश कर रहे होते हैं। फिर एहसान का मामला होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहमदिली के जज्बात होने चाहिए, हमें माफ़ कर देने की सलाहियत होनी चाहिए, और भरोसा किया जा सके। अगर किसी शख्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता तो वो किसी भी इज्तिमाइयत का हिस्सा नहीं बन सकता, यानी कि उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट नहीं हो सकता, तो कोई कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी हवाले से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। तो उसके बाद फिर हमने जो थी कि जो नापसंदीदा खुशियात जो अब तक डिस्कस की थी, उसमें से था कि शक और शुबा लोगों के दरमियान में होना, हसद करना, गीबत, और खामख्वाही मुख्तलिफ मौक़े ढूंढ के बुराई करना, जिस पे हमने एक सिनारियो डिस्कस किया था, एक मेड सिनारियो था कि जिसको हमने डिस्कस किया था कि उसमें दो तहरीकी हजरात कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था इस किस्म की जो नौयत उन्हीं लोगों में हो पाती है, या ये बीमारी पैदा हो जाती है कि जब वो बहुत हाईली किस्म के काम करने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हटके, जो एक आम सा आदमी होता है जो ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, जो नहीं कर रहा होता, उसमें ये बीमारी भी नहीं आती। बीमारी आती ही उसी को है कि जो एक्सेप्शनल काम करता है, जो सबसे आगे बढ़ के काम करता है, तो उसी में इस बीमारी का होती है। फिर सिर्फ तनकीद करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन रिक्वायर्ड जगह पे करनी चाहिए और रिक्वायर्ड फोरम पे करनी चाहिए। तनकीद बड़ा तनकीद कोई भी चीज़ हासिल नहीं करनी चाहिए, और कोई कोई भी चीज़ नहीं दे सकती
किसी भी इज्तिमाइयत को। और जासूसी का रवैया, तान و तशनी का मुस्तकिल रवैया के और मन घड़त अपनी तरफ से बनाई गई कहानियाँ, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे इसी चीज़ को, और उसके आखिर में हम थोड़ा सा अ, ये पहले तो हमने डिस्कस की थी नागुज़ीर खुसूसियात, उसके बाद हम थोड़ा सा सिर्फ उसको हुवर कर लेंगे कि मतलूबा मतलब कि ब्यूटी कैसे पैदा हो सकती है। ये सब तो बात हो रही है कि जो चीज़ें फ़र्ज हैं और जो चीज़ें समझिए कि हराम हैं। तो और उसके बाद फिर ये है कि उसको ब्यूटीफाई कैसे किया जाए। जैसे हम उसकी एग्जांपल यही है कि फ़र्ज नमाजें तो पढ़नी ही पढ़नी है हम सब ने, और वो कौन से ऐसे अमाल हैं जो उन फ़र्ज नमाजों को ज़ाया कर देते हैं। फिर उस नमाज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं। तो इसी सूरत से फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इज्तिमाइयत के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। जैसे हम दफ़ा कुछ क्वेश्चन रख लेते हैं ताकि कुछ इंटरेक्शन रह सके हम लोगों की आपस में। ये एक सबसे एक कलीदी सवाल है कि जो एक ये पूछना चाह रहे हैं कि वो आपस के भाईचारे के लिए या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए या टीम की तबाही के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको कंट्रोल करने से ये तमाम खुसूसियात जो खामियां जो हमने डिस्कस की हैं वो तमाम कवर हो सकती हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उससे से ये मरवी है ये बात। तो उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोगों को अपने ज़रा जहन पर जोर डाल के बताइए कि जितनी भी हमने अभी ये खराबियाँ जो चीज़ें डिस्कस की अभी तक जो डिस्कस की हैं, वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो ये तमाम बुराइयां जो है ना वो कंट्रोल में आ सकती हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एज यूजुअल जैसे हम अब तक करते आए हैं कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी से मतलब कि कमेंट सेक्शन में इसमें आप लिख दीजिए कि आपके ख्याल में वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करने से ये तमाम चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और मैंने आपको हिंट भी दे दी है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से इसको लिया गया है। और देखते हैं कि हम इसको के तो कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ अपने इसमें कीजिए। अ, ये बात हो रही है कि ये एट्रीब्यूट्स की बात नहीं है, कोई खसूसियत की बात नहीं है कि किस खसूसियत को कंट्रोल किया जाए। वो कोई ऐसी क्या चीज़ है अगर जिसको हम कंट्रोल कर लें, इंसान में एक ऐसी चीज़ होती है पाई जाती है कि अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो ये जितनी भी चीज़ें भी मैंने डिस्कस की या इससे पहले हम मुख्तलिफ जो बुराई की चीज़ों में हमने डिस्कस किया है, जो कुछ जो ऐसी चीज़ें जो हैं जो तबाह कर देती हैं इज्तिमाइयत को, हमारी एक चीज़ कंट्रोल करने से वो तमाम चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल हो सकती हैं और इन सब पे काबू पाया जा सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पे जन्नत की ज़मानत दी है, और मैंने इसको खोल के आपको बता दिया। तो वो क्या है जिसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा और जिससे जन्नत की। तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी, तो चलिए हम साथ साथ इसको पढ़ते भी जाते हैं कि अ, कुछ बिला जवाज तनकीद साहब का ख्याल है, बिल्कुल बिला जवाज तनकीद एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है और ये किसी भी इज्तिमाइयत को बर्बाद करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है कि जो तमाम चीज़ों को रोकने वाली है, जिससे मैं आपसे तकाजा कर रहा था। नफ्स, ऑफ कोर्स नफ्स जो है हमारा, नफ्स पे कंट्रोल है तो सारी मामलात, और उसमें बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया सिस्टर। एंड नफ्स भी बहुत है, इसको क्या कहें, और नफ्स से ही दिल को जो है दिल या नफ्स एक ही चीज़ के तौर पे हम इस्लामिकली इसको लेते हैं।
اور پھر اس نے کہا کہ زبان، بیشک زبان ہی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پہ کنٹرول پا لیا جائے تو معاملات اس نوعیت تک، کسی بھی نوعیت تک نہیں جا سکتے. نفس ہمارا، بالکل سجاد بھٹی صاحب نے صحیح کہا کہ جو ہمیں بار بار فورس کرتا ہے ان سب چیزوں کے کرنے کے لیے، وہ ہمارا نفس ہمارا ہی ہے. پیور ہرٹ اونلی ورک ٹو پلیز گاڈ، اخلاص، اخلاص نیت جس کو بھی کہا جاتا ہے. بالکل. پھر زبان، بالکل جیسے میں نے کہا کہ اصل تو یہ زبان ہی ہے، دل و زبان کا اتفاق. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہے نا، یہ جو دل و زبان کا اتفاق، یہ مطلب 100%. کیا ہماری جو ٹاک اور ہمارا جو راستہ ہے وہ ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے ہم میں سے آپس میں ہی، آپ خود بھی اپنا جائزہ لیجئے، میں بھی اپنا جائزہ لیتا ہوں، کہ ہم باتیں تو بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو جو ہماری زبان ہے اور جو ہمارا عمل ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرائز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم باتیں تو اسلامی انقلاب کی کر رہے ہوتے ہیں، ہم باتیں تو بہت چینج کی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا عملی جو کام ہوتے ہیں ہماری فیملی میں، ہمارے آپس میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے کام میں، ہم تنخواہ تو لے رہے ہوتے ہیں پورے کام کی، اور ہم اس میں ڈنڈی مارنے سے چوکتے نہیں ہیں کہ اگر ہمیں کہیں ایکسٹرا بریک لے سکتے ہوں تو ہم لے لیتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں بڑا جائز، اور پھر ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہمارے جو ہیں، ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو اس کو کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، جو ہماری واک اور ٹاک جو ہے وہ سنکرائز ہیں یا نہیں. تو دل و ایمان کا اتفاق بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی زبان، نفس، زبان، غصے کو قابو کرنا، صبر اور تحمل. صبر اور تحمل ایک بہت ہی زبردست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ہدایت کی ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہاں پہ اس وقت جو پوائنٹ جو مینلی ہم تھا، کہ جس حدیث کے تحت میں نے اس کو حوالہ دیا تھا، وہ سو ہماری زبان پہ کنٹرول. زبان کا جو غلط استعمال ہے، وہی تمام برائیوں کی جڑ کا باعث بنتا ہے. کہ جہاں سے یوں کہ ہمارے بڑی سے بری بات، بڑی سے بری بات، بڑی سے بڑی تکلیف دہ بات، اگر تحمل اور زبان کی اخلاص سے، نیت سے، اور اس کو صحیح طریقے سے، صحیح الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کر دی جائے، تو وہی بات بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے. بہت صحیح سے صحیح بات، یعنی کہ حق بات، نماز پڑھنے کی تلقین ہی اگر آپ بچے کے ساتھ صحیح معاملے سے نہیں کریں گے، یا کہ اپنے دوست کے ساتھ یا کسی بھی آدمی کے ساتھ، تو وہ بالکل الٹا ہی اثر ہو جائے گا. تو زبان کی اہمیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں وہ حدیث کا ریفرنس دینا چاہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو انسٹرکشن دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنی زبان پکڑ کے بتایا کہ if you control your tongue، سے کہ اس کو کنٹرول کرو، اس کو قابو میں کرو. تو انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، او پروفٹ آف اللہ، وی ول بی براٹ ٹو اکاؤنٹ فار واٹ وی سے. مطلب انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ جو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، کیا اس پہ بھی ہمارا مواخذہ ہو سکے گا، کہ صرف جو ہمارے کہنے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ سے may your mother not found you، مطلب یہ ایک عربی میں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ او معاذ، are people thrown into their faces into the hell for anything other than the harvest of their tongues. مطلب کہ میجورٹی آف لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے منہ کے بل، اس کی میجورٹی جو ریزن ہوگی وہ ان کی زبان، کیونکہ وہ زبان پہ قابو نہیں پایا گا. ان کے اللہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو مجھے بتائیے، جس کو میں کرنے سے جس سے مجھے جنت مل سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو قابو میں کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور پھر اس کی صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ مسلم از ون whose hands and tongues do not hurt other Muslims. تو آپ کی زبان اور
فزیکلی تو آف کورس ہے ہی، لیکن آپ کی زبان سے بھی، سب سے زبان کا جو نشتر ہوتے ہیں وہ سب سے سخت اور وہ ہوتے ہیں. اب اس بات کو ہم آگے لے کے مزید چلتے ہیں. تو خواتین و حضرات، اصل میں اب جب یہ سب چیزیں جس کو ہم نے ڈسکس کی نا، کہ اب اس سے ہوتا کیا ہے جب اجتماعیت میں، جہاں جن اجتماعیتوں میں شک، حسد، غیبت، برائی، تنقید برائے تنقید، جاسوسی، تان و تشنی، من گڑت کہانیاں، ایک دوسرے کی پولنگ لیگز، جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو ہم کس جگہ جاتے ہیں؟ اگر ہم آپ سوچیں تو اب یہ جو ہم جو تین چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نا، یہ الٹیمیٹلی لاس ہے، جو جس سے پوری آرگنائزیشن بالکل آپ جہاں یہ پائیں تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ اس کو شدید ترین ضرورت ہے. اب یہ جو ہم جو یہ تین ڈسکس چیزیں کرنے چاہ رہا ہوں، تو میری آپ سے بڑی التجا ہے کہ تھوڑا سا اس کو دیکھیے اور سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنے آس پاس دیکھیے، کیا کہیں ہم اس کا تو شکار نہیں ہو رہے ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بیہیویئر ہے نا، یہ سب چیزیں لیڈس کس طرف کرتی ہیں، پھر آدمی کس ڈائریکشن میں جانا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام و مفکرین اسلام نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک بیماری سے اس کو تشبیہ دی ہے، کہ یہ اس قسم کی شدید بیماری ہے. اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ، سلولی گریجولی آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بار بار بارہا کہا کہ یہ ہوتا ہی اس آدمی میں کہ جو ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے والا ہوتا ہے، جو خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہوتے ہیں. یہ انہی لوگوں میں یہ بیماری میری پیدا ہو پاتی ہے. جو ایک آرڈنری یا میڈیوکر قسم کے کارکنان ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں پائی جاتی یہ بیماری. یہ پائی بیماری اس میں چاہتی ہے جو حد سے زیادہ، جس میں کوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو سب سے پہلے افیکٹ کرتی ہے انسان کو، جہاں سے معاملات سب سمجھ لیں کہ بالکل تباہی کی طرف چلے گئے، وہ ہے ایگو سینٹرک. ایگو جو انسان کی انا ہے، جو انا آدمی سے، اس کے گول سے، اس کے موٹو سے، ہر چیز سے بڑھ کے ہو جاتی ہے. انسان ایون یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ یہ کام کیا کر رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے آدمی. کس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی انا، اس کی شخصیت میٹر کرتی ہے. اور پھر وہ سیلف سرونگ ہو جاتا ہے. تو مطلب اس میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ویونگ دا ورلڈ تھرو دیم سیلف. مطلب وہ ہر چیز دنیا میں اچھے سے اچھا کام، کہ کوئی بھی کام ہے، وہ اپنے سے گزر کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر طریقے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی اچھا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کہ میں سب سے اچھا کر سکتا ہوں. تو یہ جو ایگو سینٹرک جب آدمی ہوتا ہے، جب سیلف سرونگ کی نوعیت پہ آ جاتا ہے، جب اس کی ایگو جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے. اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈفرنٹ اگزامپل دے کے کہ کیا اس کی نشانیاں کیا ہیں. کہ جب آدمی کسی چیز میں کامیابی حاصل کرتا ہے، کسی بھی چیز میں، اگر ہم تو اس کو تحریک اسلامی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو تحریک اسلامی کے حوالے سے بات کریں گے. تو کوئی اس کو کوئی ذمہ داری دی گئی، کوئی پروجیکٹ دیا گیا، کوئی شعبے کم سنبھالنے کو دیا گیا، اگر وہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے معاملات انجام دے گئے، تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سو اسمارٹ، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میرا بہت اچھا تجزیہ کرنے کا وہ ہے، میرے میں بڑی خصوصیت ہے، میں نے بڑے اچھے طریقے سے کر لیا. اور اگر اس کو ہم نے یہاں پہ اگزامپل دے کے کہا ہے کہ اگر کسی کا اے اسٹار گریڈ آ جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں بہت اسمارٹ ہوں. اور اگر اس کا کہ ڈی سی یا ایف آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے لائک نہیں کرتا، اس وجہ سے مجھے نہیں دیا، یا میں براؤن ہوں. ہم لوگ جیسے ویسٹرن میں رہنے ہر چیز کا ہم یہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کیونکہ ہم دیسی ہیں اس وجہ سے، یا ہم براؤن ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ہم کمپٹیشن میں نہیں آ پاتے. تو پھر ہم اس قسم کے باتیں کرنے تھے. یہ ایک نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ جب آپ دیکھیں اس قسم کا رد عمل آپ میں پایا جا رہا ہے، کہ جو کچھ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلوص مہربانی سے آپ سے کوئی کام اچھے لے لیے ہیں، یا آپ نے کوئی اچھے ڈیسیجن لے لیے ہیں کہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے، اور پھر آپ اس کو یہ سمجھنے لگیں کہ یہ میری اسمارٹنس کی وجہ ہے، یا میری عقل کی وجہ ہے، یا یہ میری ذہانت ہے، یا میری تعلیم ہے، کسی بھی وجہ سے آپ میں آ گئی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کہیں کسی غلط مقام پہ، کسی غلط جگہ پہ کھڑے ہیں. اور اگر آپ اپنی غلطیوں کو یا اپنی اسٹریٹجیز کی ناکامی کو بلیم کرنے لگے ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ
کا معاملہ خراب ہے. اس کے موٹیوز آف ایگو سینٹرڈ تھنکنگ جو دوسری ہم نے سلائڈ اس میں دکھانے کی کوشش کی ہے، مطلب یہ دونوں مل کے کہ یہ ایگو سینٹرک جو موٹیوز ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ اچھے سے اچھا کام بھی کریں گے تو ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر نہیں کریں گے. تو آپ کی اس کی مثال ایسے لی جا سکتی ہے کہ اگر کچھ ساتھی ایسے آپ پائے جاتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں میں اور اس میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کوئی کلیدی عہدے نہیں دے رہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے تمنا کرتے ہیں، اس کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ فرض کر لیجئے کہ کسی آرگنائزیشن میں اگر کلیدی عہدہ ٹریجرر کا ہے یا کلیدی عہدہ جنرل سیکرٹری کا ہے یا کوئی اور وہ ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اس عہدے پہ لے کے آیا جائے کیونکہ وہ پاور دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ جی آپ دعویٰ کے انچارج بن جائیں یا آپ کسی اور چیز کے شعبے کے ان میں صلاحیتوں کو آپ سمجھتے ہوئے کہ ناظم اگر ان کو یہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے. یا ان سے کہہ دیں گے کہ بھائی اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نئے لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو ٹرین کریں یا آپ ان کو مینٹرنگ کریں، آپ ان کو سکھائیں اور یہ کریں گے، تو وہ اس کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو اگزامپلز ہیں نا یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. میں برادر اینڈ سسٹر تو میں یہ سب ڈسکس بہت کھل کے یوں کر رہا ہوں کہ یہی جو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کہاں لے جاتی ہیں. تو ایگو سینٹرک اینڈ سیلف سرونگ جو بیہیویئر ہے، یہ جو ہے انا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اردو میں، یہ جو انا جو ہے نا یہ دوسرے اس میں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ سب سے بڑھ کے ہو جاتا ہے. پھر اس کی کازز کیا ہے نا اس کی، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا قرآن اور حدیث کا ریفرنس یہاں پہ لیا ہے کہ پرائڈ اور ایروگنس جو ہے نا، مطلب پرائڈ اور ایروگنس ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس میں سے کسی ایک کا بھی تعلق نا ہماری اپنی سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ بہت اچھے تعلیم یافتہ فرد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سے مواقع فراہم کیے ہیں، کیا ہے کہ آپ کی اجر ایجوکیشن یا تعلیم کی وجہ سے آپ میں کچھ چیز ہے یا آپ کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دی. اگر آپ کو ایسے حالات اور واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو پرائڈ اور ایروگنس جو ہے وہ کچھ لوگوں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں اپنے علم کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں اپنی پوزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، کچھ میں اپنے خاندانی وجاہت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام آیا تھا اور اسی کی خاتمہ کرنے کے لیے آپ تحریک اسلامی میں شامل ہیں اور آپ اور میں. اور اگر ہم میں یہ چیزیں پائی جانے لگیں تو پھر یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو تو قرآن ایک ریفرنس ہے کہ ڈو ناٹ واک arrogantly about the earth. You will certainly never split the earth apart, nor will you ever rival the mountain in height. سورہ الاسراء. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین نہیں پھاڑ دو گے. تم اتنے جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ چلنا جو ہے اس کو اگزامپل دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین نہیں پھاڑ دو گے نہ تم آسمان یا پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو، نہ تم آسمان چیر دو گے. تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ میری اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک بندے کی ہے دنیا میں. جب ہم یہ حیثیت بھولنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ایگوس کہ وہ چھوٹی چھوٹی خرابیوں سے معاملہ بڑھ کے وہ بھی چھوٹی نہیں ہے، بہت خطرناک ہے. جس میں ایک کو غیبت کو تو ایک آیا کہ بھائی کے گوشت کھانے سے مترادف ہے، اور حسد سب کچھ تباہ کر دیتی ہے. جتنی ہم نے چھوٹی چھوٹی کی ہیں اب وہ لے کے آگ کہا جاتی ہے آپ کو. تو سب سے بڑی بیماری جو میں کی جو بیماری ہے نا وہ آ جاتی ہے تو ایگو سینٹرک ہو جاتا ہے آدمی، سیلف سرونگ ہو جاتا ہے. وہ صرف اس کے لیے سب سے پہلے اس کی ذات حیثیت رکھتی ہے، اس کے مشن سے، اس کے نصب العین سے ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، اس کی ذات سب سے آگے ہو جاتی ہے. اس کی سب سے چھوٹی چھوٹی اگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جہاں میں بیٹھا ہوں تو سب سے اچھی سیٹ مجھے دی جائے. گھر میں بھی ہم ہوں گے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء کرام جو تھے وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اگر اس بیماری کا ہو جائے تو وہ کہتے تھے کہ مسجد میں جاؤ اور جوتیاں سیدھی کرنے کا کام شروع کرو. سب سے پہلے اپنی وہ سیٹ چھوڑو جس پہ تمہیں فخر ہے، جس کے سب میں تم رہنا چاہتے ہو، اس کی جگہ لوگوں سے کہو کہ وہ ان کو آگے بٹھاؤ. جو سب سے کمزور ترین تمہاری اجتماعیت کا آدمی ہے اس کو سیٹ پہ بٹھاؤ. اگر تمہیں گھر کے انوائرمنٹ میں بات کریں جو سب سے بچہ ہے اس کو بٹھاؤ. کھانے میں سب سے پہلے کہو کہ بچے کو کہ آپ لیں گے. یہ تمام چیزیں آدمی کا ایگو سینٹرک انا پسندی خود پسندی اس کو توڑتی ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بزرگ حضرات جو ہیں وہ کبھی پہل نہیں کرتے،
कभी पहल नहीं करते। लोग कहते भी हैं तो नहीं करते, नहीं नहीं कहते हैं, "से आप नहीं है।" वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे से पहले से दिया जाए और शुरू किया जाए। और मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी ये वाज़ेह है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वन विल नॉट एंटर पैराडाइज, ये मशहूर हदीस है, हम सब जानते हैं कि किसी के दिल में अगर कि जर्रा बराबर भी अगर उसके दिल में एरोगेंस है तो वो जन्नत की सूंघ नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, और हम इसको इतनी आसानी से भूल जाते हैं कि अपने ईगो सेंट्रिक और सेल्फ सर्विंग की वजह से। ये बीमारी जो है, इसका इलाज होना बहुत शदीद ज़रूरी है। इसकी मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है और खुद समझने की कोशिश की है कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस आदमी को ये बीमारी होती है उसको पता ही नहीं चल पाता। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, मैं तो इखलास नीयत से कर रहा हूँ, मैं तो तहरीक के फायदे के लिए कर रहा हूँ। मैं ये जो समझ रहा हूँ कि यही टीम सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकती है, मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ, ये तो तहरीक के फायदे के लिए कह रहा हूँ और मैंने ये करके दिखाया है तभी तो कह रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया है, मैंने ये करके दिखाया है। लेकिन जब आप ये महसूस करें कि आप में इस किस्म की कैफियत का कि पाई जा रही है, तो आप समझें कि आप उस बीमारी में वाकई मुब्तला हो चुके हैं। और उसके सदबाब के लिए जैसे मैंने एक छोटी मोटी जो दो तीन चीज़ें समझाने की कोशिश की है, कि कोशिश कीजिए कि आप फौरन उससे पेशतर अपने आप को इलाज की तरफ लेके जाइए। और जहाँ जहाँ आपको शक हो अपने ऊपर किसी किसी बात पे, सबसे ज़्यादा इंसान अपना इलाज खुद कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और ये बात ऐसी है कि हम सुनना भी नहीं चाहते, किसी से हम गवारा भी नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि इसके बाद जब ईगो सेंट्रिक आदमी हो जाता है, जब इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो उसके बाद एक बढ़ के बुराई आती है। वो बढ़ के बुराई जो है ना, वो ये है कि वो फिर पसंद करता है खुशामदी हजरात में रहना। जो लोग उसकी तारीफ करने वाले हैं, जो उसको पसंद करने वाले हैं, फिर उसका एक खास किस्म की ना ग्रुप बंदी, जत्था बंदी से अख्तियार सी हो जाती है, ऑटोमेटिकली होती है ना, ना महसूस तरीके से होती है। फिर हम किधर जाते हैं, जिसको फिर हमने डिफाइन करते हैं कि फेवरेटिज्म। फिर हमारे लिए जो जो अब ये बीमारी की हम हाइट्स पे जा रहे हैं ना। बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी, छोटी मोटी चीजों से, इज्तिमाइयत से होते हुए अब मामला आ गया, अना पे आ गया, जन्नत कि हमने सुन्नत से भी दूर होते चले गए। अब इज्तिमाइयत को बिगाड़ने के लिए होता क्या है कि खास किस्म के लोगों में मैं काम कर सकता हूँ, तो वो मेरा फेवरेटिज्म जो है ना, फिर हो जाता है। तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फेवरेटिज्म ये है कि इट मीन्स गिविंग एन अनफेयर एडवांटेज टू अ पर्सन ओवर अनदर बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस। मैं किसी को एक कुछ लोगों को प्रेफरेंस दूं सिर्फ मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से। कि किसी से मेरा बहुत अच्छा, कहते सज्जाद भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मैं सज्जाद भाई को बहुत वो कर रहा हूँ। और अगर मेरी इम्तियाज अहमद साहब से इतना नहीं है, ईमन के ऊपर सलाहियत आदमी है, तो मैं उनको फिर नहीं तवज्जो दे रहा हूँ उनकी तरफ, या उनकी तरफ उनको नहीं ले सकता हूँ, या समझ यार मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, ये फेवरेटिज्म ये होता करता है कि होता क्या है कि ये शुरू होता है कि ईगोसेंट्रिक से लेके अब आप आ गए फेवरेटिज्म की पोजीशन पे। अब होता ये है कि आप लोग सिर्फ, फिर हम लोग ये जो भी इस बीमारी में मुब्तला है, फिर हम सिर्फ एक मखसूस ग्रुप में काम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस शुरू में इब्तिदा में ये होता है कि गैर महसूस तरीके के ग्रुप बंदी सी होती है, जिसकी जो अनाउंस नहीं होती। फिर वो जब बीमारी बहुत और आगे बढ़ती है तो फिर वो तो अनाउंस हो जाती है। फिर वो अनाउंस हो जाती है कि हम तो भाई ये ग्रुप है, हम ये ग्रुप है, हम ये साथ काम करते हैं। दूसरे ग्रुप चाहे वो खाने काबा से भी हाथ रख के आ जाएं, फिर हम उनके साथ नहीं काम करना चाहते, ना उनको पसंद करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इज्तिमाइयत कहाँ से कहाँ जा रही है। हम जो आए थे रज़ाए इलाही के असूल के लिए, इंसानी जिंदगी की तामीर के जरिए हम अचीव करना चाहते थे, हम मकाम दीन के तसव्वुर लेके खड़े हुए थे, अब हम कहाँ खड़े हो गए आके। क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे की बुराइयां और खराबियां हम पे असरअंदाज होती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अपने अपने दोस्तों में उन हजरात को शामिल करो जिनसे कुछ सीखने का मौका मिले, और जिनमें तज़किया नफ्स, जो तज़किया नफ्स बार बार हमें करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा खुद एहतसाबी का जो अमल है ना, वो इस मामलात को लेके चलता है। अब इसके बाद आखिर में जो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठुक जाती है, उस पर भी आते हैं। पहले के फेवरिज्म को थोड़ा सा देख लें। ये हमने कुछ एग्जाम्पल से उसको बताने की कोशिश की है कि भाई एक खास आदमी के ऊपर आपका सिर्फ तवज्जो होगी और उसके लिए आप करेंगे। अब उधर गफ्फारी रदी अल्लाह अन्हु से कोटेड एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सेमिंग
کہ O my slaves, I have made oppression unlawful for myself and I have made it unlawful among you. So do not oppress one another. تو یہ اپریس ہے کسی کا، کسی کو اس کے جائز حق سے نہیں دینا، یا کوئی آدمی میں زیادہ صلاحیتی تھی، صرف آپ نے صرف اس وجہ سے کہ آپ کی اس سے نہیں بنتی، یا وہ آپ کے گروپ میں نہیں ہے، یا وہ آپ پہ جائز تنقید کر دیتا ہے، یا آپ کی ہر بات میں وہ خوش آمد نہیں کرتا ہے، یا ہاں سے ہاں نہیں ملاتا ہے، تو آپ نے اس کو نہیں پسند کیا، اس کو ایک طرف کونے پہ کر دیا، اور پھر آپ نے اپنے گروپ بندی کر لی، چاہے وہ ایک ہو یا گروپ کے گروپس بن جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک اضافہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر تحریک جو تنظیم جو ہے نا، پھر وہ گروپوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، پھر ڈفرینٹ گروپس ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں ہمارے اطراف میں، تو یہ ہی تلخ حقیقت ہے، یہ ایک ایسی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کا ہمیں ادراک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے نبرت آزمائش ہوگی۔ تو اس کے آخر میں اس کی جو پیک ہے نا، وہ پہنچتی کہاں ہے، جس کی جو سب سے جو ہائیسٹ پیک ہے، وہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لسٹ فار پاور اینڈ اتھارٹی، پھر جو ہم ہیں، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پوزیشن چاہیے، ڈیپ لمیٹلیس ڈیزائر ٹو اٹین پاور اینڈ کنٹرول۔ پھر آدمی صرف کام ہی نہیں کر سکتا، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باصلاحیت انسان تھا، جو ایک کارکن سے شروع ہوا، جو جس لیول پہ پہنچ گیا، جس کی جو ایک ہائٹ پہ آ گیا، جس کی ایک وہ تھی، اب اس سے آپ کہیں گے نا، تو وہ کوئی بھی نارمل کام نہیں کر سکے گا، اس کو صرف چاہیے پوزیشن۔ اب وہ صرف بغیر پوزیشن کے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی سے کام نہیں کر سکتا، ان کو وداؤٹ اگر کوئی پاور پوزیشن نہیں دی جائے گی تو پھر نہیں کام کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہے نا، لسٹ فار پاور، اتھارٹی کی پوزیشن چاہیے، پھر تو مجھے ہیڈ ہی بننا ہے، پھر تو مجھے کسی بھی چیز کا ہیڈ ہی بننا ہے، اور ایک ایک جگہ میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی پوزیشن پہ آؤں گا تو اب مجھے اوپر جانا ہے، اب مجھے سینٹرل شورا لینی ہے، اب مجھے سینٹرل شورا سے آگے چل کے میں نہیں کرنا ہے۔ جب یہ نوبت آ جائے، جب یہ چیز آ جائے، تو پھر انسان کمپلیٹلی جو کچھ اس نے اپنے اعمال تھے وہ اس دنیا کے بھی ضائع کیے، اور دنیا میں بھی ناکام ہی ناکارہ ہی ہوتا ہے ایسا آدمی، کیونکہ اس چیز چھپ نہیں پاتی ہے، کچھ دنوں میں لوگوں پہ آیا ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی لوگ، چاہے دنیاوی معاملات میں بھی لوگ پسند نہیں کرتے سیلف سرونگ پیپلز کو، جو وہ صرف پاور ہنگری ہوتے، اور وہ دین کے معاملات تو ویسے ہی ہاتھ سے گئے، دین کے معاملے سے تو پہلے سرکنا شروع ہوئے تھے، اب بالکل ہی ختم ہو گئے، کہ جو برسوں کی محنت تھی، 20-25 سال کی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذات راہ آپ نے اکٹھا کیا تھا، جس تحریک کی خاطر آپ نے والنٹریلی کام کیا تھا، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے کہ آپ کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ پہ ملے، اس پوری جو آپ کی جد و جہد تھی، وہ عموماً یہ 20-25 سال 30 سال بعد ایسی آخری سٹیجز پہ جا کے یہ مسئلہ ہوتا ہے، کہ جب آدمی ایک ہائی لیول پہ آ جاتا ہے، جب اس کی ایک پوزیشن ہونے لگتی ہے، تو اس کو ہمیں بہت زیادہ اپنے خود احتساب بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا قرآن ایک ریفرنس ایک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 ہے، whosoever desire honor, power and glory, then all honor, power and glory belongs to Allah. Towards him ascend the pure words and the righteous deeds uplifted. The godly words are not accepted by Allah unless and until they are followed by good deeds. But those who plot evils, for them there will be a severe punishment, and their plot itself will perish. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈیزائر اور آنر جو ہے نا، وہ سب صرف اللہ کے لیے اسے بلانگ کرتا ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو رائٹیس ڈیڈس ہیں نا، وہی صرف تمہیں اپلفٹ کر سکتی ہیں، وہی تمہارا آنر بڑھا سکتی ہیں۔ جو صحیح اعمال جو ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں، وہی اس کو وہ کر سکتے ہیں، اور جو اس قسم کی پھر سازشوں میں پھر آدمی کیا ہوتا ہے، پھر ہوتا یہی ہے نا، کہ جب ہم لسٹ آف پاور کے اس میں جاتے ہیں، تو پھر ہم اس میں ہر چیز کو جائز سمجھ لیتے ہیں، پھر شیطان ہمیں اس طریقے سے غلبہ پال لیتا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو ایک توجیہ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی
کنوینسنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پوزیشنز کے لیے لوگوں کو کو گروپ بندی جتہ بندیاں کرنا، سب کچھ کرنا، وہ سب کچھ چیزیں حلال کر لیتے ہیں اپنے اوپر. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم جتنے بھی ایول پلاٹس بناتے ہو تو تمہیں اس کے اوپر سیویئر پنشمنٹ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبد الرحمن ابن Samura reported the Prophet, peace be upon him, said to me, O Abdul Rahman, do not ask for authority. If it is given to you at your request, you will be left alone without the help of Allah and held fully responsible for it. If it is given to you without your request, you will be helped by Allah in it. تو سورہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹی کے لیے کبھی مطالبہ نہ کرو. اگر تمہارے مطالبے پہ تمہیں اتھارٹی دی گئی ہے تو تم الون ہو تمہارے لیے، اور اگر تمہیں بغیر مطالبے کی دی گئی ہے کہ ناظم کی طرف سے یا لوگوں نے چوائس کر کے تمہیں ذمہ داری کا دیا گیا، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، پھر تمہارے ساتھ تمہارا ہیلپر مددگار اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور اگر تم نے خود سے مانگا کے لیے کوئی ذمہ داری تو پھر تم اکیلے ہوتے ہو، تو پھر تمہاری ذمہ داری تم اکیلے ہو. اور منع کیا ایسے کہ نہیں مانگ، یہ نہیں مانگا کرو کہ ہم سے ذمہ داری. اور ایک دوسری حدیث مجھے یاد پڑ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ذمہ داری نہیں دیا کرتے ہیں کہ جو اس کے طلب کیا کرتے ہیں. تو حضرات یہ جو پیک ہے اس کی وہ یہاں آ کے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اوپر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی اب اجتماعیت کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے اجتماعیت خوبصورت ہو جاتی ہے، جس سے اجتماعیت میں چار چاند لگ جاتے ہیں. مجھے کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے اسلامک جو ہمارے ایٹیکیٹس ہیں، گریٹنگ سلام کرنا، لوگوں سے مصافحہ کرنا، لوگوں کی جان و مال و عزت کا دفاع کرنا، سلام میں ہمیشہ پہل کرنا، ہاتھ ملانا، اچھے ناموں سے لوگوں کو یاد رکھنا. اگر آپ کو فرینک ہونے کی کسی کے ساتھ ضرورت ہے تو اس کو اچھے نام سے یاد رکھیے. جیسے ہم اپنی جمعیت کی لائف میں بھائی کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو، یا اگر ہم یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو ہمارے ناظرین ہمیں کہتے تھے کہ بھائی وہ بہت ایماندار آدمی ہے، وہ بہت اس کا آدمی کو اچھے الفاظ سے یاد کیجیے بنسبت اس کے کہ کسی دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرنے کہ لوگوں کو اچھے لقب سے دیجیے. ان کو اگر لقب ہی دینا ہے کہ آپ سے ان سے اپنی کلوزنس کا اظہار کرنا ہے تو ان کو اچھے لقب سے دے کے یاد کیجیے ان کو. پھر آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دینا، ایک دوسرے سے محبت کے برتا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانا، ایک دوسرے کو کھانے پہ بلانا، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اجتماعیت کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو بیمار کی تیمارداری کے لیے جانا، اپنے خوشی اور غم میں لوگوں کے شریک ہونا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے غم میں کہ آپ چاہیں کہ آپ کتنے بھی وہ نہ ہو، لیکن اس کے غم میں شریک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور لوگوں میں مفاہمت کرا دینا. اگر آپ کسی سے ناراض ہو گئے تو اس کو معاف کر دینا. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان میں کوئی کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو گیا، یا کسی وجہ سے ان میں وہ پائی جاتی ہے، رٹ پائی جاتی ہے ان کے بیچ میں، تو آپ ان کو ریکنسائل کرا دیں، کی مفاہمت کرا دیں آپس میں. یہ سب سے بڑا کام ہے، کسی دو بھائیوں کے درمیان مفاہمت کرا دینے سے سب سے بڑا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے مسجد نبوی میں 30 دن یا 40 دن تھے، سوری میں بھول گیا، کہ 30 دن یا 40 دن کے اعتکاف سے زیادہ وہ بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ صرف اس کے ساتھ کچھ قدم چل لینا میرے لیے، کہ اس کی بات سننے کے لیے میں اس کے ساتھ کچھ قدم چل کے چلے جاؤں، وہ میرے مسجد نبوی کے 20 یا 30 دن کے اعتکاف سے زیادہ امپورٹنٹ عبادت ہے. تو یہ امپورٹنٹ جو ہیں، یہ ڈیزائربل ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جو ہے وہ مطلوبہ صفات، جو مطلوبہ خصوصیات ہیں جن سے ہم اپنی چیزوں کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. اب اس کو آخر میں کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ وہ والا بنیان مرصوص نہیں ہے جو ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے ہوا.
Allah indeed loves those who fight in His way as though they are solid walls cemented with molten lead. مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے لیے کام کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ وہ ایک سالڈ دیوار کی طرح ہوتے ہیں کہ سیمنٹڈ. یہ سالڈ دیوار ہے. ہم ایک دوسرے کے دستے بازو ہیں مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر. ہم ایک دوسرے کا دستے بازو ہیں. اگر ہمارے درمیان یہ دراڑیں ہیں، اگر ہمارے درمیان یہ چیزیں ہیں، تو پھر ہم ایک وہ سالڈ نہیں کر سکتے. ہم ایک سالڈ سی سپلائی بھی دیوار نہیں بن سکتے. اگر ہم واقعی سالڈ سی سپلائی بھی دیوار ہیں تو ہمیں ہمارے درمیان یہ رخنوں کی پارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک اعلیٰ کردار اور ایک اعلیٰ اس سے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو ایک دوسرے آپس میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کہیں میرے اندر یہ میں کی بیماری تو نہیں آ گئی ہے، کیا میں اس طرف تو نہیں جا رہا، کیا میں کوئی خاص مخصوص قسم کے لوگوں میں کام کرنا تو نہیں پسند کرتا ہوں. کوئی اچھا بڑھتا ہوا تیزی سے سمجھتا ہوا نیا آدمی آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایسی آرگنائزیشنز میں نا پھر اسپیس ختم ہو جاتی ہے. پھر جو آدمی میں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ رکھتا ہے پھر اس کے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں ہے ایسی آرگنائزیشن میں. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ آرگنائزیشن ڈبے میں بند ہو جاتی ہے. پھر وہ اسی کنویں کے میڈک کا پارٹ پلے کرتی ہیں کیونکہ کوئی بھی اس میں اچھی صلاحیتوں کا حامل آدمی ان کے ساتھ رک ہی نہیں سکتا. کیونکہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں پہ جدت پسندی کی، اس میں جدت پسندی وہ آج کل کی ماڈرن جدت پسندی کی بات نہیں ہو رہی کہ اس میں ڈیولپمنٹ کے مواقع نہیں ملتے ہیں لوگوں کو. پھر اس میں لوگ بڑھ نہیں سکتے، لوگ اس میں کوئی چیز کر نہیں پاتے ہیں. وہ ایک لگے بندے روٹین سے ہی پھر چلا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں کا ہونا بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے whoever fulfill the needs of his brother Allah will fulfill his needs. Whoever brought his brother out of the discomfort Allah will bring him out of the discomfort of the day of the resurrection. تو یہ سمپل احادیث ہیں جن سے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہم سب کو ایک ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ریمائنڈر تھا. اور اس کے بعد ہم آخر میں کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بالکل فائنل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل ہمارے اس برادرہڈ کے پروگرام سے 100% وہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنا جو مورل کوڈ تھا they spell out this moral code in the following terms: do not look for other weaknesses. لوگوں کی کمزوریوں اور خامیوں کی طرف متوجہ مت ہو. not should you spy on them. لوگوں کی جاسوسی اور ٹو میں نہ لگو. do not spoil others ٹریڈ ڈیلز. لوگوں کے معاملات، لوگوں کی جو بزنس کی ٹو میں نہ لوگ ان کو اسپوائل کرنے کی کوشش کروں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، میرا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اس کا نقصان دیکھنا پسند کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ اسپوائل ادرس ٹریڈ ڈیلز. ڈو ناٹ بی جیلس آف another. ایک دوسرے سے جیلسی کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ناٹ شوڈ یو انٹرٹین اینی میوچل ہاسٹیلٹی اور ہیٹریڈ. آپ کے سامنے اگر کوئی چیز کسی کے متعلق ہیٹریڈ ہاسٹیلٹی کے الفاظ کہے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کو وہیں کو روکنے کی ضرورت ہے. لیکن حکمت کے ساتھ لڑنے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت ہے. حکمت کے ساتھ اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے بھائی کو، جس سے یہ غلطی سرزد ہو رہی ہے. وہ کسی کی برائی آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہے کہ صرف اس کے لیے، تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. ڈو ناٹ بی ڈسگریٹ فل آف ون another. ایک دوسرے کو ڈسپریسپیکٹ نہیں کریں، ڈسگریس نہیں کریں. ڈو ناٹ لسٹ فار تھنگس. دیکھیے وہ تمام چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں جس کو ہم نے پورا کور کیا اس میں. ڈو ناٹ لسٹ فار تھنگس. آپ عہدے کی خواہشات، چیزوں کی طرف بھاگنا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. بہیو لائک سرونٹس آف اللہ. یعنی کہ بندہ بن کے رہو، اللہ کا بندہ بن کے رہو. ایز از ایسوسیٹڈ ان فیتھ. جیسے یہ ایمان کا تمہارے تقاضا ہے. تو یہ کنکلوژن تھا آج کا. اور اس میں کوئی اگر اس پہ تھوڑی سی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا امپورٹنٹ ہے. اس میں سے ایک چیز اور ہے، میں اس کو کوشچنز لینے سے پہلے ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اصل میں یہ جو ورکشاپ جو یورپین اسلامک سوسائٹی نے جو رکھا تھا اس میں دو چیزیں رکھی تھیں، ایک بردرہڈ اور ایک لیڈرشپ. تو ابھی ہم نے
صرف یہ ڈسکس کیا ہے اس پورے اس سیشنز میں، اپنے 4 سیشنز میں، کہ برادرہڈ کو امپروو کریں، کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، کہ اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی تو پورا پھر جسم توانا ہو سکتا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے تو پھر آپ لیٹے ہوئے ہیں نا. تو اس وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر 4 پروگرام لگے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے جس میں سے آپ میں سے کچھ لوگوں نے تو وہ کیا ہوگا، جو ہم نے بوسنیا میں کرایا تھا لیڈرشپ کے اوپر. اس کو نام دیا ہے کہ کی ٹو ایکسیپشنل لیڈرشپ. تو ایک آخری پروگرام اس کا بنتا ہے کہ وہ ہے کی ٹو ایکسیپشنل لیڈرشپ، جو کہ جو منتظمین جو ہیں وہ آپ سے کہ رائے مشورے سے ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کب کرانا چاہتے ہیں. میری طرف سے سب اجازت ہے. کوئی ایک صرف پروگرام ہوگا وہ، اور وہ اراؤنڈ سیم ٹائم کا ہوگا، 1 آور اور 1 آور 15 منٹس کے اندر وہ پروگرام ایک اور ہے، جس میں ہم ایکچولی یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے بات کی کہ ٹیم کو کیسے مضبوط کیا جائے نا، اپنی اجتماعیت کو مضبوط کیا جائے. اب ایز اے لیڈرز ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ایز اے لیڈرز ہم سے کیا ہے، ایکسیپشنل لیڈرشپ کی کیز کیا ہیں، وہ کیسے بیہیو کرتی ہے، کہ ایکسیپشنل لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. ایکسیپشنل لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے کیا کلیدی ہے چیزیں ہیں جو اس کو کسی بھی لیڈرشپ کو ایکسیپشنل بنا دیتی ہے. لیڈرز اور مینیجرز کا کیا فرق ہے، کوچنگ اور ٹریننگ کا کیا فرق ہے، اور ایسے ہی مینٹرنگ، کوچنگ، ٹریننگ، یہ سب چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے، مینجمنٹ کیا ہے، اور ایسے ہی جب ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں تو مینٹرنگ کیا ہے، کوچنگ کیا ہے، اور ٹریننگ کیا چیز ہے. تو اس کو ہم اس ورک شاپ میں ڈسکس کریں گے، جو آپ کے منتظمین آپ سے ڈسکس کر لیں گے کہ جب آپ کو کریں. اب اس کو ہم یہ اوپن سیشن رکھتے ہیں ہمیشہ، تو اس میں ذرا کر لیں. تو پلیز اپنا فیڈ بیک بھی کھل کے بتائیے، اور اس میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کر دیں گے. پیچھے بھی کچھ حضرات نے مختلف چیزوں کے حوالے دیے تھے. تو یہ اوپن ڈسکشن ہے اس وقت. ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں، تو آپ لوگ پلیز اگر کہنا چاہیں، بتانا چاہیں کہ کیسا رہا، اور یہ جو ہم نے ڈسکس کی چیزیں، کہ اس کے اوپر آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اور آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. کہ اس کو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں جب ہم کچھ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت علمی اور فکری انداز میں، اور ایک مربی اس کے ساتھ اور کچھ ہونا چاہیے کہ جو بالکل. تو ہمارا جو میرا جو اسٹائل ہے وہ ہے کہ بالکل ایک عوامی سطح کا اسٹائل ہے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے جو سمجھ میں آئے کہ، اور ایک ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کریں ہماری سطح پہ، کہ ہم اپنے ایسے معاملات کو لے کے چلیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت عوامی اسٹائل میں چیزوں کو رکھا جائے، اور تاکہ وہ لوگوں کی زیادہ سمجھ میں آئے بنسبت اس کے کہ کوئی باؤنسرس کیے جائیں تو بھائی ہائی اس کو. لیکن کئی جگہوں پہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ کوشچنز ہیں یا آپ کرنا چاہیں تو پلیز کیجئے، کہ ان جو کہ برادرہڈ اسٹرانگ کرنے کے لیے تحریک کے حوالے سے کچھ آپ کے ذہن میں کچھ آرا ہو، مشورے ہوں، تو اس میں دیں. تو سب لوگ یہاں موجود ہیں، تو اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ اپنا ہاتھ بھی ریز کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو مائک اوپن کر کے بول سکتے ہیں. یہ اوپن سیشن ہے. یو آر موسٹ ویلکم.